के हरीफ शब हूँ, दिल दाग दाग वाला हूँ, मैं सारे शहर में तन्हा चराग वाला हूँ, जहाँ गिरेंगी वहीं आशियाँ बनाऊंगा, मैं बिजलियों से ज्यादा दिमाग वाला हूँ। जनाब मोहतरम अकबरुद्दीन अली जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा कायदीन मजलिस, उम्मीदवारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज्जत इमाम पर्दानशीन माँ और बहनों, हजरात, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में हर शहरी अपने वोट के जरिए अपने पसंद के उम्मीदवार का इंतखाब करता है और उसको अपना नुमाइंदा बनाकर ऐवान में भेजता है, ताकि वह ऐवान में जाकर उसके दुख, उसकी तकलीफ, उसके मसाइल के ऊपर आवाज उठाए और न सिर्फ आवाज उठाए बल्कि उसके मसाइल को हल करने की कोशिश करे, जिद्दोजहद करे। और 70 बरस की हिंदुस्तान की आजादी की तारीख में कई इंतखाबात आए और कई सियासी जमातों को इख्तियार मिला, तो कई गुमनाम शख्सियतों को नाम मिला, इज्जत मिली, पहचान मिली, दौलत मिली, शोहरत मिली, और कई खानदान जो गुमनामी में थे वो खुशहाली में आ गए, मशहूर व मारूफ हो गए। और 70 बरस की इस तारीख में हिंदुस्तान की सियासत के इख्तियार पर सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने हुक्मरानी की, तो फिर उसके बाद दूसरे कई पार्टियां भी आईं। और इस 70 बरस की तारीख में जब जब भी हमें आवाज दी गई, हमने हर एक का साथ दिया, इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ कि ये लोग हमारे साथ के साथ इंसाफ करेंगे, हमको हमारा हक देंगे, हमारी गुर्बत को खत्म करेंगे, हमारी मुसीबत का खात्मा करेंगे, हमारी आबादियों व बस्तियों की हिफाजत करेंगे, हमारी इज्जत व इस्मत व आबरू की हिफाजत करेंगे, हमारे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करेंगे, हमारे बस्तियों की हालात को बेहतर करेंगे, हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए मदरसे दस्तयाब कराएंगे, या हमारे बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने बनाएंगे। लेकिन आज जो हालात हैं वो किसी से छुपे या छुपाए हुए नहीं हैं। आपके हालात आपके सामने हैं। आपकी तरक्की हो या आपकी खुशहाली हो या आपकी बदहाली हो या आपके जिंदगी की नाकामियां हो, ये सब कुछ मुझसे बेहतर आपके सामने है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जब नेहरू ने आवाज दी तो हमने नेहरू का साथ दिया। नेहरू के बाद जब लाल बहादुर शास्त्री ने आवाज दी तो हमने लाल बहादुर शास्त्री का साथ दिया। लाल बहादुर शास्त्री के बाद जब इंदिरा गांधी ने आवाज दी तो हमने इंदिरा गांधी का साथ दिया। इंदिरा के बाद राजीव गांधी का साथ दिया। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह का साथ दिया। इंदिरा कुमार गुजराल, चंद्रशेखर राव, चंद्रशेखर या फिर देवे गौड़ा हो, उन सब का साथ दिया। फिर उसके बाद राजीव गांधी के मौत के बाद जब कांग्रेस फिर सामने आई तो हमने अपने हमदर्दी का एहसास जताते हुए
گاندھی خاندان کا ساتھ دیا تو نرسمہا راؤ کے ہاتھ کو بھی مضبوط کیا، لیکن یہی نرسمہا راؤ کا ہاتھ تھا، اقتدار تھا، جو ذمہ دار ہوئی بابری مسجد کی شہادت کے لیے۔ اس کانگریس کی ناراضگی کے باوجود، بابری مسجد کے شہادت کے غصے کے باوجود، سونیا گاندھی جب گھر سے نکلی اور سیاست میں آئی تو ہم نے سونیا گاندھی کا بھی استقبال کیا، اور بابری مسجد کے شہادت کے غم و غصے کو وہ بھلا کر ہم نے پھر سے کانگریس کا ساتھ دیا اور ان کو اقتدار تھمایا، اور اقتدار نہ صرف دلی کا دیا بلکہ مہاراشٹر میں بھی مسلسل 15 برس اقتدار ان کو دیتے رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 70 برس کی اس تاریخ میں چاہے کوئی بھی رپورٹ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے اندرا گاندھی کے دور میں بنا وہ کمیشن جس کا نام گوپال سنگھ کمیشن تھا، چاہے وہ منموہن سنگھ کے دور میں بنا کمیشن سچر کمیٹی ہو، یا پھر رنگناتھ مشرا ہو، یا پھر کنڈو کمیٹی ہو، یا مہاراشٹر میں بنایا گیا محمود الرحمان کمیٹی کیوں نہ ہو، ہر رپورٹ میں یہی بات کہی گئی اور یہی لکھا گیا کہ سب سے پیچھے، سب سے پچھڑا ہوا، سب سے کمزور زندگی کے ہر شعبے حیات میں اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کمیشنز تو بنتے رہے، رپورٹس تو آتے رہے، لیکن رپورٹس پہ ایکشن ٹیکن کیا ہوا؟ اگر رپورٹس پہ ایکشن لیا جاتا، رپورٹ اور فائنڈنگز پر اگر عمل ہوتا تو کیا یہ دن ہم کو دیکھنا پڑتا؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین اگر آپ کے درمیان میں آئی ہے تو میں اپنے تقریر کے ابتدا میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین مذہب کے نام کی سیاست نہیں کرتی، نہ ہی مذہب کے نام پر ووٹ حاصل کرنے کے لیے آئی ہے، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین مذہب کے نام پر 70 برس سے ہوئی ناانصافی پر آواز اٹھانے آئی ہے۔ ہم مذہب کے نام کی سیاست نہیں، لیکن مذہب کے نام پر جو ہم کو ہمارے حق سے محروم رکھا گیا اس پر آواز اٹھانے آئی ہے، جو ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس پر آواز اٹھانے آئی ہے۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ان مسائل کو اٹھاتی ہے تو لوگ مجلس پر الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ووٹ کاٹنے آئے ہیں، بی جے پی کے ایجنٹ بن کر آئے ہیں اور سیکولر ووٹ کی تقسیم کے لیے آئے ہیں۔ ارے سیکولرزم کی بات کرتی رہی ہے کانگریس این سی پی، سیکولرزم کے نام پر ووٹوں کو حاصل کرتی رہی، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں 70 برس کے اس سیکولر لوگوں کی حکومت میں ہم کو کیا ملا، ہم نے کیا کھویا؟ آج یہ سوال ہم کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ تعلیم کے میدان میں سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ روزگار کے میدان میں دیکھتے ہیں تو سب سے پیچھے اگر کوئی ہے تو وہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان ہے۔ بستیوں میں، آبادیوں میں بنیادی سہولتوں سے محروم اگر کسی کی بستیاں ہیں تو وہ مسلمانوں کی بستیاں ہیں۔ ہندوستان میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بستیوں کی حالات کو دیکھ کر، گندگی کو دیکھ کر، کھلے موہریوں کو دیکھ کر، معصوم بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر اور وہاں کی زبو حالی، وہ خستہ حالی اور گندگی کو دیکھ کر آسانی سے یہ جانا جا سکتا ہے کہ یہ کسی اور کی بستی نہیں، یہ مسلمانوں کی بستی ہے۔
تو یہ ناانصافی کیوں؟ سیکولرزم کی بات کرتے رہے. 70 برس کی آزادی کی تاریخ میں 50,000 فسادات کے ذریعے ہمارے بستیوں کو لوٹا گیا، ہماری آبادیوں کو خاک کی ڈھیر میں تبدیل کیا گیا، ہمارے آشیانوں کو جلایا، ہمارے کھیتریوں کو اجاڑا، ہماری عصمت و آبرو کو لٹایا. کیا اس بات سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ 50,000 فسادات کے ذریعے ہم کو تباہ برباد نہیں کیا گیا؟ کبھی بھیونڈی جلتا ہے تو کبھی ممبئی جلتا ہے، کبھی آگرہ جلتا ہے تو کبھی اجمیر جلتا ہے، کبھی فیروز آباد جلتا ہے تو کبھی مراد آباد جلتا ہے، کبھی روڈ قلعہ جلتا ہے تو کبھی ہاشم پورہ ہوتا ہے، کبھی ملیح آباد ہوتا ہے تو کبھی حیدرآباد میں فساد ہوتا ہے. ارے ہندوستان کا کوئی چپا ایسا نہیں بچا. اور میں تو یہ کہوں گا کہ اللہ اگر اس کنکر کو زبان دے گا تو کنکر گواہی دے گی اور شہادت دے گی کہ ہاں مجھ پر مسلمان کا خون ملا تھا. اتنے فسادات، اتنی تباہی و بربادی. پھر آج سیکولرزم کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیا ہمارا خون نہیں؟ کیا ہماری بستیاں نہیں؟ کیا ہمارا سہاگ نہیں؟ کیا ہماری ماں بہن کی کوک نہیں؟ یہی سوال لے کر ہم آئے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے. ارے مجلس اتحاد المسلمین آج آپ کے سامنے آئی ہے تو یہ سیکولر قوتیں یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ بی جے پی ہے ایک طرف اور شیو سینا ہے، یہ کہیں نہیں جانے والے. ہماری مجبوری تھی کہ ہم ان کو ووٹ دیتے رہے. سینا یا بی جے پی کو تو نہیں دے سکتے نا، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ ان کو نہیں دیتے تو کس کو دیں گے؟ ہم کو دیں گے. لیکن آج مجلس آئی ہے تو آج مجلس ان سیکولر طاقتوں سے سوال کر رہی ہے اور ان کے پاس ہمارے سوالات کا جواب نہیں ہے. 15 برس کانگریس این سی پی کا اقتدار، کتنی لڑکیاں گریجویٹ نکلتی ہیں بتائیے مجھے؟ 100 لڑکیاں گریجویٹ ہوتی ہیں تو اس میں سے 1.4% مسلمان لڑکیاں ہوتی ہیں. 100 لڑکے گریجویٹ ہوتے ہیں تو مہاراشٹرا میں 2.4% مسلم لڑکے گریجویٹ ہوتے ہیں. اسکول سے ڈراپ آؤٹ کا لیول قریب 60% ہے. کسٹوڈیل ڈیتھ کانگریس این سی پی کے دور میں 334، جس میں سے 224 بچے مسلم تھے. 10 برس کانگریس کے دور میں 200 بے قصور مسلم بچوں کو دہشت گردی کے نام پہ گرفتار کیا گیا. 1998 سے لے کر 1992 سے لے کر 2008 تک آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 1192 کمیونل رائٹس ہوئے مہاراشٹر میں. آپ سے یہ بھی بتاؤں کہ آج ان فسادات کے ذریعے آج آپ بتائیے آئی اے ایس کتنے مسلمان، آئی پی ایس کتنے مسلمان، آئی ایف ایس آئی آر ایس کتنے مسلمان، کتنوں کے پاس راشن کارڈ ہے. ممبئی کی پر کیپٹا انکم 15,000 ہے تو دندوشی کے رہنے والے مسلمانوں کی پر کیپٹا انکم 3,500 ہے. تو گوونڈی کے رہنے والے مسلمانوں کی پر کیپٹا انکم 1,000 روپے ہے، اس سے کم ہے. ارے آپ بتائیے، آج ہم یہ سوالات لے کر آئے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے. اوقافی جائیدادیں
94,000 ایکڑز کی اوقافی جائیدادیں تھیں مسلمانوں کی، جو وقف کی گئی تھیں مسلمانوں کی تعلیمی اور معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے، مسلم بیواؤں کے لیے، مسلم یتیموں کے لیے، مسلم غربا کے لیے، مسلم تعلیم کے لیے، کیا وہ زمینات باقی رہی؟ کہاں گئی وہ زمینات؟ یہی کانگریس این سی پی کے لوگوں نے بیچ کھایا ان زمینوں کو۔ امبانی نے اپنا محل کھڑا کر دیا تو کس کی زمین پر؟ کیا امبانی کے باپ کی جاگیر تھی جہاں پہ امبانی کا گھر کھڑا ہے؟ نہیں، وہ ہمارے اللہ کی امانت تھی۔ آج یہی سوالات لے کر ہم آئے ہیں تو ان کو ہم برے دکھتے ہیں۔ ارے ہم اپنا حق طلب کرنے آئے ہیں، ہم بھکاری کی طرح کٹورا لے کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ دستور نے ہم کو برابر کا حق دیا ہے، جتنا حق نریندر مودی کا اس ملک پہ اتنا ہی حق اکبر الدین اویسی کا بھی اس ملک پہ ہے۔ جتنا حق اس ملک پر ایک ماتھے پر تلک لگانے والے کا ہے، اتنا ہی حق اس ملک پر سر پہ ٹوپی پہننے اور چہرے پہ داڑھی باندھنے والے کا بھی حق ہے۔ یہ ملک صرف ایک مذہب کے ماننے والوں کا نہیں ہے، یہ ملک ہندو کا ہے، مسلمان کا ہے، سکھ کا ہے، عیسائی کا ہے، پارسی کا ہے۔ یہ ملک میں کوئی اول درجے کا شہری یا کوئی دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، لیکن اعداد و شمار رپورٹ بتاتے ہیں کہ مسلمان دوسرے درجے کا شہری ہو گیا۔ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو ہر لمحہ ہر روز ہم مسلمانوں سے ہمارے وفاداری کا سرٹیفکیٹ طلب کرتے ہیں، تو دوسری طرف وہ ہے جو سیکولرزم کے نام پر ہم کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں۔ تو آج آپ کو غور کرنا ہوگا میرے بھائی کہ آج ہماری حالات زار کیوں ہے، کس وجہ سے ہے۔ اگر ہماری یہ حالت کے ذمہ دار اگر کانگریس، این سی پی یا بی جے پی یا سینا ہے تو اس چیز کو نہ بھولو کہ کسی قدر ہم بھی اس حالت کے ذمہ دار ہیں۔ غیروں پہ تنقید کرنے سے پہلے ہم کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا ہوگا کہ ہماری کیا کمزوری تھی، ہماری کیا خامی تھی، ہم کہاں چوک گئے جس کی وجہ سے ہماری یہ حالت ہو گئی۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ سب سے بڑی ہماری اگر کوئی کمزوری ہے تو وہ ہمارا انتشار ہے۔ ایک ادھر جاتا ہے تو دوسرا ادھر جاتا ہے، تیسرا ادھر جاتا ہے، چوتھا ادھر جاتا ہے، پانچواں ادھر، چھٹواں ادھر، ساتواں ادھر، 10واں ادھر، 12واں ادھر، 15 ادھر، سب ادھر ادھر کے راستے پر اگر 25 کے 25 مل جائے اور ایک راستے پر چلے تو خدا کی قسم کوئی طاقت ہم کو شکست نہیں دے سکتی۔ آج آپ تالیاں مارتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، شکریہ، لیکن میں آپ کے تالیوں کا محتاج نہیں ہوں، آپ کے نعروں کا محتاج نہیں ہوں۔ آج مسلمانوں کو تالیوں کی ضرورت نہیں ہے، نعروں کی ضرورت نہیں ہے، جذباتی تقاریر کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو اتحاد کی ضرورت ہے اور عمل کی ضرورت ہے۔ عمل ہونا ہوگا۔ ہمارے صفوں میں انتشار ہے تو ہمارے پاس ایک اور کمزوری ہے، بڑی معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، عقائد کے جھگڑے ہیں، مسلک کے جھگڑے ہیں، مکتب کے جھگڑے ہیں، دیوبندی ہے تو کوئی بریلوی ہے۔ ارے یاد رکھو، جب دشمن کا ضرب لگتا ہے اور جب دشمن کا حملہ ہوتا ہے
تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، یہی دیکھتا ہے کہ یہ کس کا نام لے رہا ہے۔ خدا را اس اختلاف کو ختم کرو، اس جھگڑے کو ختم کرو۔ میں اگر آج آیا ہوں تو ووٹوں کی بھیک مانگنے نہیں آیا ہوں۔ اکبر الدین اویسی زندگی میں کبھی بھی ووٹ کی بھیک یا ووٹ کی خیرات نہیں مانگا ہے، نہ آج مانگے گا۔ اگر آیا ہے تو یہ اتحاد کا بھکاری بن کر آیا ہو، اتحاد کی خیرات مانگنے آیا ہو۔ ہاتھ پھیلائے یہ اکبر اویسی اپنے بھائیوں بہنوں کے سامنے بھکاری بن کر تمہارے اتحاد کی خیرات کی بھیک مانگتا ہے، اور کچھ نہیں۔ ہم متحد ہو جائیں گے، منظم ہو جائیں گے تو یاد رکھو اس ملک کے مقدر کے مالک بن سکتے ہیں۔ آپ بولیں گے اکبر صاحب ہم کیسے مقدر کے مالک بنیں گے؟ ارے جاؤ نوجوانوں، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سائٹ پر جاؤ، جا کر دیکھو 2014 پارلیمنٹ کے انتخابات میں کتنے ووٹ بی جے پی لی؟ 31%۔ یہ تو سنے پڑے ہوں گے نا، 31%۔ 31% ووٹ پرسنٹیج کو ووٹوں میں تبدیل کرو۔ دیکھو الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سائٹ پہ بی جے پی کتنے ووٹ لی، کانگریس کتنے ووٹ لی، نمبر آف ووٹس، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بی جے پی نریندر مودی 17 کروڑ ووٹ لیے، بی جے پی 17 کروڑ ووٹ لی۔ 17 کروڑ ووٹ لے کر گجرات کو جلانے والے معصوم غریب ہندوستانیوں کی عزتوں عصمتوں کو لٹتا ہوا تماشائی بن کر دیکھنے والے احسان جعفری کو زندہ جلتا ہوا دیکھنے والے، نروڑا پاٹیا میں ہمارے قتل ہوتا ہوا تماشائی بن کر دیکھنے والے، اس وقت کا چیف منسٹر وزیر اعظم ہندوستان بن جاتا۔ 17 کروڑ۔ میں یہاں کھڑے میرے بھائیوں سے پوچھوں گا ہم اس ملک میں کتنے ہیں؟ زور سے بولو، کتنے؟ وہ 17 کروڑ لے کر وزیر اعظم ہو سکتا ہے، اور ہم اتنے کروڑ لے کر کیا اپنی آواز کو نہیں بجھا سکتے؟ غور کرو میری بات پر، ہم اتنی تعداد میں ہیں، لیکن افسوس مہاراشٹر سے ایک بھی ہمارا رکن پارلیمنٹ نہیں، کرناٹک سے نہیں، یو پی سے نہیں۔ ہماری کیا آواز ہے؟ ارے غور کرو، اگر ہم متحد ہو جائیں گے نا، بے شک دلی کا تخت ہمارا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم اگر ہم متحد ہو جائیں گے تو دلی کے تخت پر کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا جب تک ہم اس کی اجازت نہ دیں۔ ہمارے مرضی کے بغیر کوئی دلی کے تخت پہ نہ بیٹھ سکے گا، نہ حکومت کر سکے گا، بشرط یہ کہ اتحاد ہونی چاہیے۔ اور آج یہی اتحاد ہمارے پاس نہیں ہے، یہی اتحاد کی کمی ہے۔ دیانتدار، ایماندار، مخلص رہنماؤں کی کمی ہے۔ ارے آج اتنا مجمع آیا ہے مجھے سننے کے لیے، تو کیوں آیا ہے؟ ارے اس مجمع میں سے ایک بھی آدمی اٹھ کر کہہ دے کہ کسی کو ہم نے 1 پیسہ دیا ہے یہاں آنے کے لیے تو میں اپنی تقریر کو روک کر چلا جاؤں۔ کیا دیا ہم نے کچھ پیسہ آپ کو؟ پھر یہ کیا بات ہے؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کیسا رشتہ ہے؟ ارے یہ محبت ہے، رشتہ ہے
تو ہمارے آقا کے امتی ہونے کا رشتہ ہے۔ اور ہم یہاں آئے ہیں، آپ یہاں مجھے سننے آئے ہیں، تو کیوں آئے ہیں؟ اس وجہ سے آئے ہیں کہ آپ کانگریس سے مایوس ہو چکے ہیں، ناراض ہو چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ یہ استعمال کرتے ہیں، اور آپ ایک امید کو لے کر، ایک آس کو لے کر ہمارے پاس آئے ہیں کہ کسی نے نہیں کیا، کم از کم یہ لوگ تو کریں گے۔ ہم کو اس بات کا احساس ہے، مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، سولی پر لٹک جائیں گے، لیکن آپ کے اس امید کو کبھی مایوس ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ ہم بھی نوجوان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی یا آگے بھی ہوں گی، لیکن ہماری نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہے، ہمارے جذبے میں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ ارے ہم آج ایک جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ ہار اور جیت تو چھوڑو، ارے یہ مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ ہاں ہم بھی ہیں اس شہر میں۔ یہ مجمع اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ بہت رہ چکے اس جھنڈے، اس جھنڈے، وہ جھنڈے، یہ جھنڈے میں، اب ہم ہمارے ہرے جھنڈے کے ساتھ رہیں گے۔ آج آپ سے میں یہی کہوں گا کہ خدا را حالات کو سمجھیے، کیا حالات ہیں ممبئی کے تو چھوڑیے، اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں تو دندوشی میں ٹاٹا انسٹیٹیوٹ آف سوشل سائنسز کی سٹڈیز کی رپورٹ ہے کہ 62.6% مسلم فیملی بلو پاورٹی لائن میں رہتی، قرض جات بینک سے صرف 6% ملتے مسلمانوں۔ کیا آپ کو ملا؟ کسی کو قرض ملا؟ امبانی کو ملتا ہے، اڈانی کو ملتا ہے، جی وی کے کو ملتا ہے، جی ایم آر کو ملتا ہے، جندل کو ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، قرض نہیں ملتا تو بس ہم غریب مسلمانوں۔ آپ بتائیے گریجویشن ریٹ آف مسلم اسٹوڈنٹس، میں نے ممبئی کے بارے میں، مہاراشٹر کے بارے میں بتایا، دندوشی میں کیا ہے 1.40 ڈراپ آؤٹس۔ 100 بچے اسکول کو جاتے ہیں تو 86 بچے ڈراپ آؤٹ ہوتے ہیں دندوشی میں۔ پورے مہاراشٹر میں 55% ہے تو دندوشی میں ڈراپ آؤٹ 86% ہے۔ سچویشن اور بھی تباہ و برباد ہے کہ 47% آف فیملیز ان دندوشی، اور فیملی آف 5 ممبرز، ایک گھر میں 5 ہے، اگر تو وہ 5 دندوشی میں 47% لوگ ایک کمرے میں 5 لوگ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ رپورٹ، کیا ہم کو گھر نہیں، کیا ہاؤسنگ اسکیم میں گھر نہیں ملنا چاہیے؟ آپ اور کریے کہ کیا حال ہے۔ 30% دندوشی ایریا کے مسلمان، یہ لوگ مخروص ہیں، قرض میں ہیں، کوئی بینک کے قرض میں نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے ساہوکاروں کے پاس وہاں سے قرض لے کر 30% کے قرض میں مخروص ہیں۔ دندوشی میں، یہاں پٹانواڑی اور سنجے نگر میں 30% مسلمان ایسے ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ کیا صحیح ہے یا غلط؟ اس میں بہت سے لوگ ہوں گے جن کا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہے۔ ارے آپ بتائیے، اور ایک بات کہوں تو لوگ حیرت میں آئیں گے، یہ پریس والے اکبر اویسی کی تقریر میں کیا غلطی آتی ہے، کیا غلط بولتے ہیں، اس کو پکڑنے کو کھڑے ہیں، ڈھونڈنے
کا بچہ نہیں ہے بابا کہ جال پھینکا اور پکڑ لیا.